बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, इसराइली फौज के गाजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। खान यूनस में अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी से 3 सहाफ़ी शहीद और 8 जख्मी हुए और देरुल बला की रिहायशी इमारत पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्त गजा सिटी में भी बमबारी से 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गाजा जंग और नेतन्याहू हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से इसराइली अवाम शदीद मुआशी दबाव का शिकार हो गए हैं। लाखों इसराइली खानदान खैराती इदारों के खानों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन मायर कोहेन नेतन्याहू हुकूमत पर फट पड़े। मायर कोहेन के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। खैराती इदारों के सामने हजारों शहरियों की कतारें मामूल बन चुकी हैं। मायर कोहेन का कहना था कि हुकूमती गफलत के सबब कई इसराइलियों को एक वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं है। एक इसराइली खैराती इदारे के मुताबिक इसराइल में हर 3 खानदानों में से एक इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। इसको ज़ेर बहस लाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बिलाखिर तवील अरसे से के बाद सियासी मैदान में वापसी हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवामी राब्ते के लिए मुल्क गिर जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया है, जिसका आगाज पंजाब से किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार करने की दरख्वास्त की है। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी दिलाई है। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब के कुछ बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई में कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना है तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी डिक्लेयर कर दिया जाए। शेर अफजल मरवत का कहना था कि चंद लोगों ने बानी पीटीआई को हसार में लिया हुआ है। जो लोग पहले मेरे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे, वही अब बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गोहर को साथ बिठाकर उनकी तज़हीक की। कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि बहनें नहीं जाएंगी तो मुलाकात का बाइकॉट होगा। पहले बहनें नहीं गईं तो सलमान अकरम राजा खुद भी मुलाकात के लिए चले गए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की है। पार्टी में गलत तस्वुर पेश किया गया कि बानी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी नहीं है। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदियों और मुखालिफ धड़ों ने मादनियात से मुताल्लिक सूबाई बिल को मुतनाज़े बना दिया है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमैर वसी जफर चौधरी साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रजा सैयद साहब ने। रजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, इसराइली फौज के हवाले से नुक्ता नजर क्या है आपका गाजा के मौजूदा सूरत हाल, और इसराइल के लोग भी जो है वो मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं इस जंग के माहौल में। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसराइल के जो मौजूदा हुकूमत है, बेंजामिन नेतन्याहू उनके वजीर आज़म हैं, और गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद नेतन्याहू की जो हुकूमत कायम हुई है वो एक कोएलिशन के नतीजे में हुई है और एक बहुत थिन मेजॉरिटी है उनको हासिल। तो नेतन्याहू साहब का जो इस वक्त मेरा जो एंगल है तज्जिए का, वो ये है कि नेतन्याहू साहब ने इस सारी सूरत हाल में अपने आप को इसराइल की सियासत में रेलेवेंट रखने के लिए और अपने आप को इसराइल के जो दरीना उनके क्लेम्स हैं उनका चैंपियन बनाने के लिए नेतन्याहू ने इस जंग के माहौल को हवा दी। नेतन्याहू ने जंग के इस माहौल को बढ़ावा दिया और इसको मुसलसल जारी रखा हुआ है। होता ये है कि जंग शुरू आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जंग खत्म आपकी मर्जी से नहीं होती। जंग खत्म करने के जो फिर स्टेक होल्डर जितने ज्यादा उसमें शामिल होते चले जाते हैं, उतना जंग को समेटना मुश्किल होता है। नेतन्याहू की सियासत की ये एक बाजी है जिसमें वो अपने सियासी बका के लिए एक एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करके और गजा के जो अवाम है और फलस्तीनी
جو ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. یہ بالکل اسی طرح کی مہم جوئی ہے کہ جس طرح کی مہم جوئی نریندر مودی صاحب نے کوشش کی تھی کرنے کی جب در اندازی کی گئی تھی پاکستان کے اندر اور بھارتی فضائیہ. وہ اور بات تھی کہ ان کا یعنی ان کو منہ توڑ جواب مل گیا پاکستان ایئر فورس کی طرف سے, اور وہ ان کا مشن کامیاب اس طرح سے نہیں ہوا, لیکن سیاسی طور پر اس کو کیش کرانے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اس وقت بھی ہمارا یہ تجزیہ تھا کہ یہ چناؤ مدعا ہے. نریندر مودی اگلے الیکشن میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ عوامی جذبات کو مشتعل کر کے الیکشن جیتنے کی ایک حکمت عملی کے طور پر یہ کام کر رہا ہے. تو بالکل وہی کام جو ہے وہ بنجامن نتن یاہو نے کیا ہے. اب اس کا بھینٹ اور اس کا ایندھن جو ہے وہ ایک طرف تو معصوم جو شہری ہیں وہ بن رہے ہیں, فلسطینی جو اس میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں, اور اب کیونکہ جنگ یہ طول پکڑتی جا رہی ہے تو اب اس کا نشانہ اسرائیل کی معیشت اور اسرائیل کے جو شہری ہیں یا جن کو آپ وہاں کا سٹیزن کہہ سکتے ہیں, اب ان کو معاشی مار پڑ رہی ہے اس سارے قضیے کی کہ جو اتنے عرصے سے جاری ہے. تو جنگ کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوتی ہے سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو اس میں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے, سیاسی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس والا جو ایک پہلو ہوتا ہے کہ جی ہتھیار بناؤ, ہتھیار بیچو اور منافع کماؤ, تو وہ جو قوتیں ہیں وہ پیسہ بناتی ہیں. باقی تو پستے ہیں سب اس کے اندر. میڈیا بھی مار کھاتا ہے کیونکہ ظاہر میڈیا فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے. آپ نے آج بتایا کہ وہاں پر میڈیا کے کیمپ کے اوپر بھی حملہ ہوا اور اس کے اندر بھی کیجولٹیز کی رپورٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ میڈیا فرنٹ لائن کے اوپر ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آن گراؤنڈ جو بھی ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرے, اور خاص طور پہ جو وار زون ہوتے ہیں اس میں رپورٹ کرنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کی طرف سے ان تمام میڈیا کارکنوں کو کہ جو اس سخت ترین اور دباؤ کے ماحول میں ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اس دوران میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں, نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. تو پاکستانی میڈیا کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے توسط سے ان کو بھی خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے. اور نتن یاہو صاحب کی جو پالیسی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں اس کے اندر, آلریڈی وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور اسرائیل کے اندر جو معاشی صورتحال ہے نا وہ نتن یاہو کے سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی. اور اگلا الیکشن ان کے جب بھی ہوگا اس میں نتن یاہو کہ مجھے تو جیت نظر نہیں آتی ہے. اور یہ خود اسرائیل کے عوام کا ایک فیصلہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ وہ خود بھی اس پاگل پن اور اس جنون کے فیور میں نہیں ہے کہ جس کا مظاہرہ پچھلے کئی ماہ سے لگاتار بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے. ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جس کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی صدر جو ہیں انہوں نے برابر میں بٹھایا ہوا اسرائیلی وزیر اعظم کو, اور وہ ذکر کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے معاملات کا, اور اس میں خاص طور پہ ترکی کا انہوں نے حوالہ دیا اور ترکی کا انہوں نے ذکر کیا اور ترک صدر کے ساتھ اپنے درینہ مراسم کا ذکر کیا. اور پھر آخر میں انہوں نے بڑے تنزیہ انداز میں اور بڑے اسکیپٹسزم کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ آفر کی کہ جی ہم آپ کے تمام مسائل حل کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ, بشرطے کہ آپ اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں وہ ریزنیبل ہوں. تو اب یعنی جو اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے نا اس دنیا میں, امریکہ, وہ خود وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اسرائیل کے وزیر اعظم کو پبلکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو خواہشات ہیں وہ ریزنیبل کی لمٹ سے باہر نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اس کا ان ادر ورڈز وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ایک حد تک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, اس سے آگے چلنا شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میں نے تو اس کو ایک بہت پاورفل میسج کے طور پہ دیکھا اس ویڈیو کلپ کو, اور میں نے اس کی اوتھینٹیکیشن بھی چیک کی تو وہ اوریجنل تھا, وہ کوئی کلپ نہیں تھا. تو یہ ہے صورتحال. اب اس میں جو ہم دعا کر اقوام سکتے ہیں, عالم کا تو تذکرہ آپ نے کیا, بالخصوص اسلامک بلاک جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ اس میں بالخصوص پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان کا کیا نقطہ نظر ہے, پاکستان کا کیا نقطہ نظر موجودہ صورتحال کے مطابق ہے, اور کیا ہونا چاہیے؟ سٹانس سالڈ یہاں پہ ایک دینا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے, یا پھر اسی طرح سے غیر مشروط رکھنا چاہیے ان چیزوں سے؟ دیکھیں پاکستان, یہ جو آپ نے اسلامک بلاک والا سوال پوچھا ہے نا, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, لیکن اگر عملی طور پہ آپ دیکھیں یعنی جو آن گراؤنڈ چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ کو دیکھیں تو اسلامی بلاک نام کی کوئی چیز ہے نہیں, میرا نہیں خیال. کبھی ہو سکتا ہے اسلامی بلاک کے یعنی او آئی سی ایک بنا ہوا ہے پلیٹ فارم ہے, اور اس کے اندر تقریباً 56 یا 57 جو ہے وہ اس کے رکن ممالک بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ممالک کہلاتے ہیں یا جن کی حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہیں. لیکن اسلامک بلاک اسی صورت میں یہ کہلائے گا کہ جب یہ سیاسی طور پر یا سماجی طور پر کسی ایک ایجنڈے پر متفق ہو. تو اس وقت جو یہ 56 ممالک ہیں, نہ تو یہ سیاسی طور پر کہیں متفق نظر آتے ہیں, نہ یہ
معاشی طور پر متفق نظر آتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے، ان کے آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانان عالم کی امیدوں پر بھی زد پڑ رہی ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت یعنی جنگ زدہ جو خطے ہیں، جس میں سر فہرست اس وقت جو ہے وہ فلسطین ہے، اس کے علاوہ کشمیر کا خطہ بھی اس میں شامل ہے، اور پھر ماضی قریب میں آپ دیکھیں تو عراق اور شام اور لبنان اور یمن، یہ سارے آپ کے وار ٹاؤن ایریاز ہیں، یہ سب مسلمان ہی ہیں جو جن کا خون بہ رہا ہے۔ تو اگر یہ اسلامک بلاک ہوتا یا فعال ہوتا تو کشمیر کو چھوڑ کے اور فلسطین کو چھوڑ کے، کشمیر اور فلسطین دو ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلموں کے ہاتھوں آپ مارے جا رہے ہیں، باقی جو میں نے نام لیے وہاں تو الحمدللہ دونوں طرف مسلمان ہی ہیں جو ایک آمنے دوسرے سامنے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو اسلامک بلاک میرا نہیں خیال ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ اب یہ کہانی اور مفروضے کی بات ہی ہو کے رہ گئی، یہ کبھی کہانیوں میں ہوگا تو ہوگا، آج کی تاریخ میں تو کوئی اسلامک بلاک مجھے نظر نہیں آتا کم از کم۔ آلرائٹ، چوئی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال جو غزہ میں چل رہی ہے؟ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو جو فلسطین میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی جتنی پرزور الفاظ و ضمت کی جائے اتنی کم ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ انٹرنیشنل برادری کہاں پہ کھڑی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ساری اسرائیل نے کیپچر کر لی ہوئی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں، ان کو کسی کو پیسے دے کے، کسی کو اقتدار کا لالچ دے کے، کسی پہ حملہ آور ہو کے انہوں نے ان کو کیپچر کر لیا ہوا ہے۔ پاکستان کے حالات اگر سیاسی اور بروزی آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی لیے پیش خیمہ ہے۔ اس وقت وہ لوگ برسر اقتدار ہیں جن کا اقتدار میں حق یا حصہ بنتا نہیں تھا، اور ہمیں اپنی کشمکش میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ حکومتی سطح پہ پاکستان کا کوئی عملی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو لیسٹ پاسبل تھنگ دے کوڈ ڈو، اگر وہ وہاں پہ جا کے حملہ نہیں کر سکتے یا اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو پاکستانی میں اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کر دینا ایک لیسٹ پاسبل اسٹیپ ہے دیٹ دے کین ٹیک۔ وہ ایسے پروڈکٹس جو پاکستان کو معلوم ہے، حکومت کو معلوم ہے کہ وہ اسرائیل کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بین کر دینے سے کوئی اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی یا اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، لیکن علامتی طور پہ یہ ایک سٹیپ ٹیک کیا جا سکتا ہے جس سے اس کو کوئی اثر پڑے۔ اور پلس ہمیں اگر صرف کوئی ان کی بات درست ہے کہ اسلامی بلاک وہاں پہ کوئی ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آتا، لیکن یونائٹڈ نیشن تو ایک صورت میں موجود ہے، اس میں ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے اور باقی اسلامک ممالک کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے۔ ہمارے وزیر خارجہ کہیں نظر نہیں آتے، کسی ملکوں کا دورہ کرتے نظر نہیں آتے، اس وقت وہ اپنے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر حکومت کو بچانے کے لیے عمل پیرا ہے۔ ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارے نیبر کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جو وہ اسرائیل کی بات ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اس چیز کے کار فرما ہوتے ہیں کہ تل ابیب میں ان کو کسی طریقے سے مدعو کر لیا جائے اور یہ اپنی حکومت پرولونگ کر لیں۔ تو ان سے کسی قسم کی آس امید رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو کوئی اگر انفرادی طور پہ بھی اسرائیل کے خلاف کو ریلی لے کے نکلتا ہے تو اس پہ بھی یہ تشدد کر کے اس کو بھی باندھ بگاتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کی عوام کو، مسلمانوں کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے متحرک ہونا پڑے گا، ان کے لیے اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا۔ اگر حکومتی سطح پہ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا ہو تو عوام کے اندر ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے آپ کیا پروڈکٹس ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام انفرادی طور پہ اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے، یا پھر وہ ان کے جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں جن کو انہوں نے منتخب کیا ہے، ان ایوانوں میں بھیجا ہے، وہ ان کی جو ہے وہ آگے سرپرستی کریں گے، وہ ان کو لیڈ کریں گے، تو پاکستان کے عوام اس کو جو ہے وہ پرسو کریں گے؟ اصولی طور پہ تو جو آپ فرما رہے ہیں بات تو وہی درست ہے کہ یہاں کے نمائندوں کو لیڈ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ماضی قریب میں یہ دیکھا ہے کہ نمائندوں کی غیر موجودگی میں بھی اب عوام اتنے سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ حکومت کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام خود کے اندر بہت اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے، اور عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی ہے کہ اس نے ہر پاکستانی کے اندر ایک لیڈر کو پیدا کر دیا ہے۔ لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کامیاب ہو کے آ گئے، لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے حق کے معلوم ہو کیا ہے اور آپ اپنا حق جائز اور قانونی طریقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کسی لحاظ سے حکومت کو پریشرائز کیا ہو کہ ان معاملات میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں وزیر اعظم پاکستان یا وزیر
جو خارجہ ہیں وہ دے دیں کسی بھی منسٹر کی طرف سے, کسی سیاسی جماعت کے جو بڑی جماعتیں, کوئی ایک سٹیٹمنٹ. سر گزارش اس طرح سے ہے کہ اس وقت حکومت کس چیز کا نام ہے اس وقت یہی نہیں پاکستان میں کسی کو پتا. حکومت کر کون رہا ہے؟ اس میں ان الیکٹڈ لوگ موجود ہیں, فارم 47 والے موجود ہیں, اس میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, شاید جیسے فیصل بہودہ صاحب ہو گئے, جیسے اور دیگر ایسے اشخاص موجود ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ برسر اقتدار ہیں. مطلب محسن نقوی صاحب کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ میرے علم میں نہیں ہے جس کی ان کی کوئی کاوش ہو جس کی وجہ سے ان کو کسی پارٹی کی طرف سے نامینیٹ کیا جانا چاہیے تھا, یا اور بھی ایسے اشخاص ہیں جو کہ اصل پاور کا منبع بنے ہوئے ہیں اس وقت. آپ کی جو ایوان اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلیز ہیں, چاہے وہ سینٹ ہے, وہ ایک ربر اسٹیمپ کی صورت میں موجود ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام اتنے باشعور ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عملی کام کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام ہی کر سکتے ہیں, جن سے اسرائیل کی پالیسیز کو ڈیفیٹ کرنے میں کوئی حصہ ڈالا جا سکے. رضا صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں دوبارہ سیاسی میدان میں اترنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اور جلسے جلوس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پنجاب ٹارگٹ رکھا ہے, آغاز پنجاب سے کیا جائے گا. کس طرح سے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اسی طریقے سے مقبولیت حاصل کر پائیں گے؟ ماضی میں جس طرح سے ان کے پاس مقبولیت رہی, وزیر اعظم میں پاکستان بھی رہے, اور موجودہ اس صورتحال کے مطابق اور شہباز شریف صاحب کے اپوننٹ نظر آئیں گے یا پھر لیڈ نواز شریف صاحب کریں گے, شہباز شریف صاحب ان کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں, یہ ایک ایز اے پارٹی لیڈر تو ظاہر ان کی چوائس ہے, ان کا پروریگیٹو ہے. خبر تو بنے گی اس لیے کہ ان کی حکومت ہے اس وقت, یا ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے, ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, تو ان کا پروریگیٹو ہے جی, ان کی مرضی ہے. وہ پہلے غیر فعال تھے تو وہ بھی ان کی چوائس تھی, اب وہ فعال ہو رہے ہیں تو یہ بھی ان کی چوائس ہے. سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیا ہوگا یقین انہوں نے. ہاں, اب ہم اس پہ بات ضرور کر سکتے ہیں, یعنی اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ وہ فعال کیوں ہو رہے ہیں, لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کے فعال ہونے سے فرق کیا پڑے گا. یہ ایک اہم سوال ہے. میرا خیال ہے یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی نواز شریف صاحب کی قد و قامت کا حامل, سابق 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہنے والا اور موجودہ حکمران جماعت کا آئینی سربراہ اگر سیاست میں دوبارہ واپس آتا ہے تو اس کو آنے سے پہلے یعنی عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ غیر مطمئن ہوں ان سیاسی حالات سے کہ جن سیاسی حالات کا سامنا ان کی جماعت کو رہا الیکشن کے فوراً بعد سے لے کر آنورڈز. تو انہوں نے کوئی شرائط رکھی ہوں اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے, اپنی صاحبزادی کے سامنے اور اپنے پارٹی کے لیڈرز کے سامنے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ میں سیاست میں ایکٹیو رہوں تو تمہیں ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, ان چیزوں پہ. اچھا, کون سے معاملات ہیں جو سارٹ آؤٹ انہیں کرنے تھے؟ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو لے کر اور الیکشن کے نتائج کو لے کے جو تحریک انصاف کا جو ایک موقف ہے, اس موقف پہ تو نون لیگ شاید انہیں کوئی ریلیف دے نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہاں اگر ان کو ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو تو اس کا براہ راست نقصان سیاسی طور پہ نون لیگ کو ہو جاتا ہے. 90% کیسز میں جو سیٹیں ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی کا کلیم ہے وہ سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں, تو اس پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, ایک چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, وہ یہ کہ ان کو شاید انتظار رہا ہوگا کچھ معاشی استحکام کا, کیونکہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا, کسی بھی ملک کا عام شہری جو ہوتا ہے, اس کا سیاست سے کوئی اتنا بہت زیادہ پرسنل لیول کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. اس کا زیادہ تعلق اور زیادہ کنسرن اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کی روزمرہ زندگی میں کتنی آسانیاں ہیں یا مشکلات ہیں. اگر وہ مشکلات ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے, اور پھر جب پریشان ہوتا ہے تو حکمرانوں سے سوال پوچھتا ہے یا حکمرانوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اور اگر تھوڑا سا اس کو سکون کا سانس ملا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, پھر وہ تعریف بھی کر دیتا ہے, یا کم از کم تعریف نہیں بھی کرتا تو شکایت نہیں کرتا یا شکایت کم ہوتی ہے. تو اگر نواز شریف صاحب اس وقت جو فعال ہوئے ہیں, اگر یہ بات ان کے پیش نظر ہے کہ ملک میں معاشی استحکام آ گیا ہے تو اس لیے اب وہ لوگوں کو بات کر کے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ان کا امتحان ہوگا. اس میں نون لیگ کا بھی امتحان ہوگا اور نواز شریف صاحب کا بھی امتحان ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ میڈیا بہت گہری نظر رکھے گا اس کے اوپر, اور ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی, ان کی ایک ایک پبلک گیدرنگ کو بہت زوم کر کے دیکھا جائے گا, کیمرے لگا کے دیکھا جائے گا, ڈرون اڑا کے دیکھا جائے گا.
تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لیے اچھی خبر ہے. نون لیگ کے لیے اچھی خبر ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ شہباز سکتا. شریف صاحب کے لیے اچھی خبر پاکستان ہے. کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن میڈیا کے لیے اچھی خبر ہے رضا صاحب, کہ آپ کے اور ہمارے پاس موضوع اچھا آ گیا ہے. شہباز جی, شریف صاحب کے لیے کیسی خبر ہے؟ شہباز شریف صاحب کے لیے تو میرا خیال ہے اچھی خبر ہی ہے, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ, جو پولیٹیکل سپورٹ ان کو چاہیے اپنے بڑے بھائی یا اپنے پارٹی سربراہ کی طرف سے, جو پبلکلی ان کے پاس دستیاب نہیں تھی, تو وہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے ان کو یعنی تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کریں گے وہ, میرا اندازہ یہ ہے. مطلب جو دونوں بھائیوں کا آپس کا جو رشتہ ہے نا, جو ان کا آپس کا ریلیشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہی ول فیل کمفرٹیبل. آلرائٹ, ایک اور پوائنٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, نواز شریف صاحب جب لندن سے واپس آئے اور ان سے ایک سپیچ کروائی گئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ہے وہ تشہیر بھی کی گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپیچ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ انہوں نے نہیں کی, اب وہ آغاز دوبارہ سے ہوگا, وہ خاموشی توڑی جائے گی یا پھر اچھے بچے کی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. یعنی واپس تو آ گئے, وہ سیاست میں فالتو ہو گئے, مدعا کیا ہے جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں نا, یہ امپورٹنٹ ہوگا. اچھا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں سیاسی طور پہ, جو سیاسی معاملات ہیں بلوچستان کے, وہاں سے آغاز نظر آ رہا ہے ان کی سیاسی فعالیت کا. کہ تو اب یہ والی جو امپورٹنٹ ہے, اس میں جو امپورٹنس ہے اس بات کی کہ کیا وہ بلوچستان کے معاملے میں کوئی ایسا کردار ادا ان کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے کہ جس کے نتیجے میں بلوچستان میں کوئی ڈی ایسکیلیشن ہو جائے یا کوئی افہام و تفہیم ہو جائے. اگر یہ کردار ان کو ریاست پاکستان کی طرف سے یعنی ان سے درخواست کی گئی ہے, تو پھر اس کے آؤٹ کم جو ہے وہ اس کا اینگل کچھ اور ہوگا. لیکن اگر یہ خالصتاً نون لیگ کا ڈومیسٹک فیصلہ ہے, اگر یہ خالصتاً نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس کا فیصلہ ہے, تو پھر اس کو ہم اسی اینگل سے دیکھیں گے کہ جس کے اوپر ابھی میں نے انیشل تبصرہ کیا آپ کے سامنے. آلرائٹ, چوئی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو مد مقابل اہم کھلاڑی ہیں وہ اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہمیشہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا, آج وہ دوبارہ میدان میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کیسے پاکستان تحریک انصاف دیکھتی ہے؟ گزارش اس طرح سے ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کا اگر ٹینیور دیکھیں 1990 کا, 1997 کا, 2008 کا صوبائی, 2013 کا قومی اور بالخصوص پی ڈی ایم کا دور, تو آپ کو یہ انالائز کرنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہی برسر اقتدار آتے ہیں. تو وہ 3 سے 4 دفعہ پہلے بھی اس ٹینیور میں اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاسی لحاظ سے ایکٹیو ہونے لگے ہیں. بٹ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ سیاسی لحاظ سے ایکٹیو ہونے کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت تھی یا کسی کا انتظار تھا. تو میں تو کافی اس چیز کو سمجھنے سے. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی سے ایکٹیو تو ہمیشہ اپوزیشن جو باتیں ہوا کرتی ہیں حکومت کے خلاف, تو کیا وہ اپنی حکومت کے خلاف ایکٹیو ہونے لگے ہیں اور ان کی ہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے لگے ہیں؟ اس وقت ان کے پاس حکومت ہے, ان کی پارٹی کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس چانس ہے ڈلیوری کا. وہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا آج انہوں نے گندم کو جو اس کی ان پٹ کاسٹ ہے اس کو سستا کر لیا ہے کہ جو وہ کسانوں کو جا کے فیس کر سکیں کہ کسان پچھلے دوسری ٹینیور میں آ کے 2600 روپے کے ریٹ کے اوپر سے گندم کو بیچنے کے مجبور کیا گیا ہے؟ کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کی گئی کہ گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی لائے عمل رہے کہ آیا جاتا کہ کسان کی بھی کسی قسم کی داد رسی ہو سکتی. کیا آج انہوں نے جو پیٹرول کے نرخ ڈاؤن ہو چکے ہوئے انٹرنیشنلی, اس کا جو بینیفٹ عوام کو پاس آن کرنا تھا وہ کر دیا ہوا ہے؟ آج یہ جو بجلی کا راگ راستے کے اندر بجلی سستی کر دی ہے, یہ بجلی وہ سستی کی گئی ہے جو کہ انہوں نے صرف ان صارفین کے لیے 100 یونٹ اور 200 یونٹ جن کو سبسڈی کے طور پہ پہلے ہی نوارتے تھے, آج انہوں نے بجلی سستی کر کے اس کو دوسری فارم میں دکھا کے وہی چیز سامنے لے کے آ گئے ہیں. کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں؟ ان کے دور اقتدار کے اندر بلوچستان پاکستان کے سے الگ ہونے کی نچ پہ پہنچ کے کھڑا ہوا ہے. آج کوئٹہ سے باہر اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی ہے نا جی, تو ایک ٹرین بات کر لے کوئٹہ سے باہر. انہوں نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے کوئٹہ میں آ کے ٹرین کو کیپچر کیا اور وہ جا کے ساروں کو مار کے بیچارے ہمارے فوجی بھائیوں کو جو کہ اپنے گھروں میں عید کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کو پکڑ لیا ان لوگوں نے. کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کو پاکستانی عوام کو وہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کر لیا ہوا؟ اور اگر وہ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے چلے ہیں تو 100
کہ خان عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے کہ آئے مل کے نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ہم ایک تحریک چلاتے ہیں، اور اگر وہ اس کو اگر خان سپورٹ صاحب دینے کو کے لیے دعوت دی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے تو خان صاحب قبول کریں گے؟ خان صاحب کو ڈائریکٹ کریں گے نواز شریف صاحب کو کہ جا کے عوام سے رابطہ کریں. اس وقت آپ عوام کی پلس سے گئے، آپ کا رابطہ ممکنہ ہو چکا ہوا ہے، عوام کسی اور نیوز پہ کری ہے. آپ جن کی بیساکھیوں پہ بیٹھ کے اس حکومت کو چلا رہے ہیں وہ کسی اور نیوز کے اوپر کریں. وہ کہیں گے کہ رول آف لا کو بحال کیا جائے پاکستان کے آپ اندر. اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ حصہ ہیں، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اگر دعوت دیتے ہیں تو ساتھ چلنا چاہیے؟ میں یہ مشورہ دوں گا کہ نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے اپنی حکومت کو کہنا چاہیے کہ 26ویں اینی ترمیم کو ریورس کیا جائے، پاکستان کے جوڈیشل نظام کو بحال کیا جائے، پاکستان میں آئین کی بالادستی لے کے آئی جائے، میڈیا اگر کو وہ ان آزاد کیا تمام جائے. چیزوں پہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو بھی گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ چلے گی پاکستان تحریک انصاف؟ سر ہم صرف عوام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. عوام کی داد رسی ہو جس بھی جگہ اس کے لیے ہم کھڑے ہیں. آج انڈیا کو آزاد کر دیا جائے، کاشف عباسی کا شو بحال کر دیا جائے، آج ان اینکر پرسن جن کو پاکستان بدر کر دیا گئے ان کو واپس آ کے اپنی آواز ریز کرنے کی، کوشچن پٹ کرنے کی توفیق دے دی جائے تو آپ پاکستان کے 60% حالات کو بہتر ہوتا دیکھیں گے. آج قانون کی بالادستی قائم کر دی جائے، انصاف کا ہر ایک کو ملنا شروع ہو جائے اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر، تو پاکستان مکمل طور پہ درست ہو سکتا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل بینچ کے وہ بینچز کہ ججز آئینی معاملات کو نہیں سن سکتے. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں آئین کا عمل دخل نہیں ہے اور جس کے متعلق باقی منصور علی صاحب اور دیگر جج صاحبان نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں، جس کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے. ان کو تو رخصت کر کے گھر بھیج دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی گھر کی عدالتیں بنا کے رکھ لی ہوئی ہیں. یہ جب بھی برسے اقتدار آتی ہے نون لیگ ایک امیر المومنین بننے کے لیے یہ اپنی کاوشیں تیز کر دیتی ہے اور وہی کاوشیں تیز کر کے رکھیں گے. جہاں تک خان عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے ساتھ علاج کی ضرورت ہے تو علاج کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے ان کو سوائے عوام کے ساتھ علاج کرنے کی. آلرائٹ، ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. عمیر وسیع ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج قانون کی بالادستی کی بات بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہمارے ہم منصب ساتھی صحافی برادری جو ہیں ان پہ جو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج برسر اقتدار نہیں ہے تو آج صحافی برادری کا خیال بھی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب برسر اقتدار یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے صحافی برادری کو رگڑا لگتا ہوا نظر آتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.